दोस्तों, हकीकत से आमना सामना में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं एहसानुद्दीन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपको किसी न किसी चीज से रूबरू कराता हूं। आज का मौजू थोड़ा हमारा अलग है। आज का मौजू है कैसे की जाए इबादत है। जैसे कि आप जानते हैं माह रमजान चल रहा है। माशाअल्लाह माह रमजान का मुबारक महीना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। हम गफलत में ना जा करके अल्लाह की इबादत करें। वैसे भी बहुत बड़ा माने तो बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है। इससे निजात पाने के लिए हमें अल्लाह को राजी करना होगा, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे। आज हमारे बीच में है दोस्तों मौलाना मोहम्मद अमजद साहब। आज हम बात करेंगे मौलाना अमजद साहब से कि किस तरीके से इबादत की जाए। आइए मिलते हैं मौलाना अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत से आमना सामना में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको किसी न किसी चीज़ से रूबरू कराता हूँ। आज हम बात करेंगे सीधी इस्लाम पर, कैसे अल्लाह से रूबरू हो के हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। कैसे हम लोग अल्लाह से नादान हो रहे हैं ऐसे आलम में भी, जबकि अल्लाह से इबादत करने का बहुत बड़ा मौका अल्लाह ने दिया है। ये ऐसा मौका है कि आप लोग समझते हैं कि इतना बड़ा अजाब आया हुआ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। इसी मौजू पर बात करेंगे हम मौलाना अमजद नदवी साहब से। आज हमारे साथ मौलाना अमजद नदवी साहब हैं। मौलाना, आप समझाइए किस तरीके से लोग इबादत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहतशाम भाई जिक्र कर रहे थे कि आज के हालात में हम कैसे गाफिल हैं इस माह रमज़ान में। इस माह रमज़ानुल मुबारक की जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो इसके फ़ज़ाइल हैं, हम उससे अभी भी गाफिल हैं। दरअसल कायनात का चलाने वाला और इस दुनिया का पालनहार अल्लाह ताला खुद अपनी रहमतों के लिए, अपनी बरकतों के लिए इस माह रमज़ान में हम लोगों का ये सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर ख़ास तौर से एहसान है कि उसने इस ऐसे हालात में भी हमारे दरमियान माह रमज़ान और रमज़ानुल मुबारक जैसी एक हमारे लिए नेमत अता की है कि दुनिया रुकी हुई है, थमी हुई है। गोशे से गोशा हरकत में जो था वो एकदम थम चुका है। जो बड़ी बड़ी सुपर पावर, जो बड़ी बड़ी ताकतें अपने को गुमान करती थी, तकब्बुर के लिए जानी जाती थी, आज वो थम गई हैं। वो आज लाचार हो गई हैं, वो आज कमज़ोर हो गई हैं। क्या हम उस चीज़ की तरफ सोचते हैं? क्या हम उस चीज़ की तरफ अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि ये वजह क्या है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब चीज़ों को हमारे ऊपर नहीं डाला? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे अपनी रहमतों के लिए क्या चाहता है, अपनी इबादत के लिए क्या चाहता है? और जो उसका फ़राइज़ है, जो उसने हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ अदा किए हैं, फ़र्ज़ डाले हैं, क्या हम उनको सही से अदा कर रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को थामा है, रोका है और एक कश्मकश में डाल दिया है कि यहाँ तक कि इंसान एक ग़ुलामी की ज़िंदगी के अपने घरों के अंदर क़ैद और अपने घरों के अंदर नज़रबंद हो चुका है। क्या हम उसकी तरफ गौर कर रहे हैं कि किस वजह से ये हमारे ऊपर एक अज़ाब इलाही मुसल्लत हो रहा है? फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपनी इबादत के लिए और अपने एक फरीज़े को अंजाम देने के लिए, अपनी तरफ रुजू करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए और अपनी याद दिलाने के लिए लोगों को, जो भूले हुए थे, भटके हुए थे, दर बदर इधर उधर भटके हुए थे, जो मुंतशिर थे दुनिया के कारोबार में, दुनिया की तफरी में, दुनिया के ऐशो इशरत में मुब्तला थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया। खामोश हो गई पूरी दुनिया। क्या हम उसकी तरफ अभी भी रुजू नहीं कर सकते? इतना अच्छा मौका है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए। दुनिया को ये समझ लीजिए कि और गैरों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि इस बीमारी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान हमारे लिए मुक़द्दस फरमाया कि जहाँ हमको फुर्सत नहीं हुआ करती थी पूरे रमज़ान कि हम उसकी इबादत करें, हम रोज़े रखें। मज़दूर मेहनत किया करता था कि मेहनत की वजह से उसके रोज़े फौत हुआ करते थे, लेकिन मज़दूर की मज़दूरी बंद हो गई, ताजिरों की तिजारत बंद हो गई और जो सयाहों की सयाह ख़त्म हो गई। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
یہ کوئی ایک گیم ہے کہ کسی نے روک دیا؟ نہیں، اللہ رب العزت کی قوت ہے جس نے اپنے لیے روکا ہے. ہمیں ایک بہت اچھا اپورچونٹی، بہت اچھا موقع دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت مکمل کرانے کا. دوسرا عشرہ چالو ہو گیا ہے. ہم نے کتنی عبادتیں کری؟ ہم اپنے اوپر سوچتے ہیں ہم نے کتنی عبادتیں کری ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنے تہجد پڑھی ہیں ہم نے، کتنے وظائف پڑھے ہیں ہم نے، کتنے اذکار پڑھے ہیں. کچھ نہیں، صرف سوشل میڈیا، ٹی ویز، موبائلز، بس. نہیں، ہم اس چیز کی طرف دھیان کم لگائیں، اس چیز کی طرف جانکاری کے لیے صرف ہم اسے کھولیں، لیکن ہم اس میں غافل نہ ہوں. اللہ رب العزت نے اتنا ماہ مبارک اور اتنا برکت والا مہینہ ہمارے لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس بیماری کو رمضانی کے اندر ختم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائیں. ہم اس کی طرف اگر دعائیں کریں، اس سے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں، تہجد میں روئیں اور مانگیں اس سے، کیا وہ ہمیں عطا نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے دور نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا بالکل، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، بشرط یہ ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس کی طرف گڑ گڑائیں، روئیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب کوئی ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنی خوشامدیں کرتے ہیں ان کی ایک کام کرانے کے لیے. تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتے ہوئے بھی اس نے بابرکت مہینہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے ان حالات میں بھی. یہ ہم اس کا فضل نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. کہ اس بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک نعمت عطا کری کہ ماہ رمضان، اور ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں؟ نہ نماز کی طرف، نہ تلاوت کی طرف، نہ اذکار کی طرف، نہ تہجد کی طرف، صرف اور صرف دنیا کی باتوں میں، سوشل میڈیا پر، موبائل پہ، ٹی ویز میں. یہ تو ایک خرافات ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرو، ضرورت کی چیز ہے، اسے ضائع مت ہونے دو. جان لو اس کے بارے میں، اس چیز سے دنیا کے بارے میں جانو. اور بہت ساری ایسی نالجز ہوتی ہیں جو اس سے ملتی ہیں، اس کو لو، لیکن مبتلا مت ہو، اس کے اندر گھس کے غافل مت ہو. جب ہم غافل ہوں گے تو اس کے اندر ہماری ضرورتیں بڑھیں گی، ہمارے خواہشات بڑھیں گے، اللہ سے دور ہوں گے، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنے گا. تو برائے کرم میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں رمضان کے متعلق سے. میں سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کو ایسے ہی نہ جانے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے. دوستو، اب بات کریں گے ہم مولانا امجد صاحب سے، پوچھیں گے دوسرے عرصے کے بارے میں کہ پہلا عرصہ تو مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرا عرصے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو دوسرے عرصے میں ہم کو کیا کیا عبادات کرنی چاہیے، اللہ سے کیا کیا دعا کرنی چاہیے، اور کس دعا کا ورد یا کس آیت کا ورد یا پھر کس چیز کا ورد ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جس سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو ثواب میں. تو آئیے بات کریں گے ہم دوسرے عرصے میں. تو اب ہم مولانا سے جاننا چاہیں گے، جیسے کہ آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ پورا ہو چکا ہے، اب دوسرے عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں مولانا سے جاننا چاہوں گا اس میں ہمیں تھوڑا تفسیر بتائیں کہ کیسے کیسے کیا کیا عبادت کرنی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جس میں ہم پہلے عشرے کو مکمل کر چکے ہیں، اور جس میں ہماری خاص طور سے دعائیں جو بھی رہتی تھیں، اللہ کی رحمتیں ہم پہ رہتی تھی. اب اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اب اس کی ہم پہ مغفرت اور اس کی نعمتیں ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پہلے ہم کر چکے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، پہلے عشرے کی طرف پہلے عشرہ ہم مکمل کر چکے. اب ہم دوسرے عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا زیادہ تر ورد کیا جاتا ہے، اور یہی ہماری مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. تو ہم سبھی لوگوں سے چاہتے ہیں کہ اس عشرے کو جیسے ہم نے پہلا نکالا ہے، واللہ عالم کہ وہ کیسا عشرہ گزرا ہے، کہ ہم نے اس کے اندر عبادتیں کی یا نہیں کی، یا ہم اس سے کیسے غافل رہے، یا ہم نے اس عشرے سے فیض لیا ہے، یا ہم نے اس عشرے کو مقدس بنا کر اپنے لیے رحمت کا باعث سمجھا ہے.
تو ہم سبھی لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اور یہ سال بھر میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کوئی یعنی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح سے ادا نہ کر سکیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اتنا اچھا موقع دیا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا اچھی ایک اپورچونٹی ہم لوگوں کو دی ہے کہ سب چیزوں سے فارغ ہو کے، سب چیزوں سے بیزار ہو کے اللہ رب العزت صرف چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر میرے بندے میری طرف رجوع ہوں اور مجھ سے مانگے۔ تو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہم مکمل کر چکے ہیں، ہم دوسرا عشرہ کی طرف مغفرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کی طرف جو لوٹ کر جانا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر جو ہمارے گناہ دائمی رہے ہیں، جو ہمیشہ گناہ کرتا آئے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمت نازل کرتا آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کی طرف سے مغفرت چاہ کر ہم نئے سے سیر سے زندگی گزاریں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو مغفرت ہیں، جو یعنی کہ جو ہم اس کی نافرمانی کر چکے ہیں، ہم اس سے اس کی یعنی کہ اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اور اس سے ہم معافی چاہتے ہوئے اور آگے یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم اس چیز کو کریں جو اللہ رب العزت ہم سے جس سبب ناراض ہو جائے، اور ہم اس کی طرف زیادہ تر بڑھیں جس سے ہمارا رب اور ہمارے سارا سماج اور ہمارے نبی کی یعنی کہ خوشی ہو جس میں، اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہوگا۔ سبھی حضرات سے دعا ہے کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف رجوع ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی پیشکش، کیسی لگی آپ کو ہمیں بتانا بھولے نہیں، ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویڈیو کو اگر پسند بھی نہ ہے تو تب بھی لائک کر دو، آپ کا کیا جاتا ہے، بڑی مہربانی ہوگی دوستو۔ ہمارا ویڈیو لائک کرنا بہت 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 مہربانی آپ کی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور دوستو وہ جو گھنٹی کا سا بٹن ہے نا اس کو ضرور دبا دینا، اور آل کلک کر دینا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔